معاشرے پر by which we can complain, where our feelings have been hurt, where our emotions, where our faith has been hit and we are disappointed. For example, the Muslim world was disappointed at the statement of what Shakur said. Though it may not be his own statement, but it came out from his mouth on somebody else's reference. Had experienced pain and suffering and agony. Lekin blessed are those people and blessed are those nations of the world and blessed are those religions of the world who can handle pain and suffering without bitterness. Pain or suffering to hoti hai, but to handle it without bitterness is something which is quality of God. اسلام سے کچھ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے کم تھے. تو جب یہ 5-6 سال پہلے MCFI کا آغاز ہوا اس وقت بھی بہت ہی کم لوگ تھے. لوگوں کے لیے My friends, I'm greatly honored that I have been given this opportunity to talk to you, to address you on a subject which I think is the most important subject in the world today. That is, what the world needs today is a dialogue. People of all nations, of all religions, of all regions, of all colors and tempers, they, instead of going their individual ways, there is a need for a dialogue. And dialogue, I think the fundamental principle of any dialogue is that person's point of view, and not just to assert your point of view. That, I think, is the spirit in which any dialogue should be held. Unfortunately, I hate to confess that this tradition, which was very green and very alive when I was a student in the university, it has slowly died away. And now that all of us, including myself, I like to speak in a rhetorical manner, use words to impress upon you my idea of a dialogue, and keeps on propagating conflicts. I cannot see how humanity will survive. I think before the question of survival of humanity, I think we will destroy the planet itself. ایک محاورہ تھا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. A monkey with a box of matches is dangerous. You know, now armed with a box of matches, we are armed with bombs. And some of these bombs are so powerful that even the people who explode them will destroy the habitat on which they themselves are surviving. So I think this is a wonderful beginning, and I've seen many of my friends very actively involved in this. They've been traveling, and I have had the pleasure because of my friend, خاص طور پہ عبدالقدیر خاموش, has been very active and very persuasive to get lots of people who belong to different church and different fiqhs together. I think this is the need of the day, and I will certainly, like all of you, individually like to... ARD کے رہنما PCA کو بخاشا آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. ہمارے سامنے کھا چلے 1-8 منٹ تو بہت اچھی بات ہے آج کے دور میں, اسپیشلی کیونکہ مسلمان اور عیسائی دنیا کی 2 بہت بڑی قومیتیں ہیں. میرے خیال ان 2 قومیتوں کو ہی ملا لیا جائے تو تقریباً دنیا آدھی سے زیادہ آبادی انہیں پر مشتمل ہے. ہم اختلاف مذہبی مذہبی جس طرح بشپ صاحب نے فرمایا وہ ہیں اور وہ رہیں گے, لیکن مطلب رہنے کے میرے بیٹھنے کے بھائیوں نے گھروں میں رہتے ہیں, پر ان بھائیوں کی تعداد مختلف ہوتی ہیں, طریقے مختلف ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی لوگ مل کر رہ رہے ہیں محلے داری میں. لوگ امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, اچھے مزاج کے بھی ہیں, برے مزاج کے بھی لوگ ہیں, تند مزاج کے ہیں, طرف لوگ ہیں, پولیٹیکل ویلیو کے حوالے سے بھی ہیں, مذہبی تناظر میں بھی ہیں. سب لوگ مل کر رہ رہے ہیں.
تو پھر پوری دنیا ہے اس کی پوزیشن بھی اسی میں آ جاتی ہے. جبکہ پہلے یہ رہا ہے کہ عیسائی قوتوں میں بڑے اچھے لوگ، اقتدار پسند لوگ، امریکہ اسی طرح سے پہلے کئی. میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تو دین مکمل نہیں ہوتا اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم نہ کریں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں. اور اسی طرح ہمارے جو کرسچین بھائی ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پر تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کو مانیں. ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہیں. تو اس کو ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اس کو زیادہ وسیع پیمانے پہ کیا جائے اور یہ تقریبات جو ہیں یہ زیادہ وسیع پیمانے پہ ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر جو یکجہتی ہے، جو ہارمنی ہے وہ بہتر. تھینک یو. جامعہ منظور الاسلامیہ کے جناب مولانا اسد اللہ فاروق. میں اس موقع پر بات کہنا چاہتا ہوں. آج شیخ صاحب نے بہت پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بات تھی کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے، مل جل کر ہمیں آگے اگلے رستے اختیار کرنے چاہیے. گزشتہ کئی سالوں سے MCF اور بشپ صاحب نے بڑا اچھا ایک راستہ اپنایا تھا مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان کہ ہم آپس میں اختلافات کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. نہ جانے کون سی ایسی وہ قوت ہے جو ہمیں آپس میں جو اختلافات اپنی جگہ پر مذہبی ہیں ہی ہیں، اس میں کوئی نہیں، اس عناصر کی طرف ہم توجہ کریں جو عناصر ہمارے درمیان اور عیسائی برادری کے درمیان اختلافات کو کر کے دنیا میں ایک گزار ہوں جناب عبد القدیر خاموش صاحب کا کہ وہ اس سے پہلے بھی سال ہر سال سے یہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیں ایک جگہ پر مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح کے مواقع بلا شبہ آپس میں محبت بڑھانے کا سبب بنتے. جناب عبد القادر شاہین صاحب MCFI کے جو بات پروفیسر صاحب نے اور بشپ صاحب نے کہی ہے، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ جو قافلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا تقاضا ہے. آج کی یہی بہت بڑی خدمت ہوگی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جناب بشپ ازرایا صاحب، پروفیسر اعجاز الحسن صاحب، برادر حاجی عبد المنان صاحب، عثمان نوری صاحب، عبداللہ فاروق صاحب، عبدال گیلانی صاحب، میری بہنوں بھائیوں، مسئلہ یہ نہیں کہ مسیحی تعلیمات کیا ہے، مسئلہ یہ نہیں اسلامی تعلیمات کیا ہے. ظاہر بات ہے یہ دونوں الہامی مذہب ہیں اور جو خدا کی طرف سے تعلیمات آئیں گی وہ ظاہر بات ہے کہ مخلوق کی بہتری کے لیے، اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ خدا کی طرف سے، خالق کی طرف سے مخلوق کے لیے جو بھی چیز رشد و ہدایت، راہبری اور رہنمائی کے لیے آئے گی وہ یقین خوبصورتی سے اور بڑے اپنے فکر انگیز گفتگو میں جو تجزیہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں آج اس بات کی ضرورت ہے کیا ہم جو نفرت کے سوداگر اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے امن سے جو کھیل رہے ہیں ان کے آگے کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے، کیا ہم ان کے آگے سرنڈر ہو جائیں یا ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ صرف اتنا سمجھتا ہے. کچھ لوگ ہیں نفرت کے سوداگروں کے سامنے سرنڈر ہو گئے، لیکن اس قافلے نے، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نفرت کے سوداگروں سے مفاہمت نہیں کرنی. ان کا جو انسانیت کش ایجنڈا ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے اور دنیا میں امن، محبت، پیار، برداشت، باہمی احترام کی جو روایات ہیں ان کو طاقتور کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. یہ ایک دو لفظوں میں MCFI کا پروگرام ہے، MCFI کی ترجیحات ہیں، اس کے اہداف ہیں. اس کے لیے ہم اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنے وسائل کے مطابق کام کر رہے ہیں
اور آپ دوستوں کے تعاون نے ہماری ہمت افزائی سرنڈر نہیں ہونا اور اس قافلے کی اس لیڈرشپ کی جس کے بارے میں جالب نے کہا تھا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو انسانیت کے لیے نہ مٹ سکے وہ میرا ہم سفر نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس دنیا کو جنت نظیر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ بشپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ خود ایک بشپ ہے، میں خود ایک مولوی ہوں، اپنی جماعت کا سربراہ ہوں۔ پروفیسر صاحب اپنے ایک پارٹی میں ایک عزت احترام رکھتے ہیں، حاجی عبد المنان صاحب کا اپنا ایک رول ہے، گیلانی صاحب ہے، فاروق صاحب ہے، نوری صاحب ہے، شہین صاحب، ان کا اپنا ایک رول ہے۔ اس سے ہمارا کوئی سیاسی جو ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایک بات اور سمجھ لیں، اگر بشپ کا اپنے گھر کا ایجنڈا 10,000 ہے تو اس میں سے 2,000 یہ MCFI کو دے رہا ہے، شہید صاحب ایسے کر رہے ہیں، جوزف ایسے کر رہا ہے، عمر فاروق ایسے کر رہا ہے، اس طرح MCFI کا کام آگے چل رہا ہے۔ یہ کوئی NGO نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے محبت کی، پیار کی، امن کی، برداشت کی، باہمی احترام کی، اور اس تحریک کو آپ نے سب نے مل کر طاقتور کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور اس کی تحریک کی مضبوطی ہی ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ حضرات کی اس تقریب میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ اب افطاری کا وقت قریب ہے، ہو گیا۔ میں ایک سیکنڈ، میں ایک بات وہ نہیں بتا رہا، احترام سب کا احترام۔ بڑی ایک ہی نہ کی تمیز نہیں رکھتی، تہذیب اور ثقافت میں اللہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور بے اللہ کی تہذیب وہ دنیا میں چاہتی ہے کہ غلبہ حاصل کرے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو تہذیب پھیلے اور جو کچھ اب ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ان کا آخری منتہا اور ان کا آخری مرجع اللہ کی ذات کو قرار دے، تو یہ دونوں تہذیبیں اس دنیا میں اب پائی جاتی ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے مذہب ضروری چیز ہے اور وہ کوئی مذہب اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک غلط ہے معاملہ، اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں اور دین کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لوگ الگ ہیں۔ اور پچھلے 300 برس سے یورپ اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اور حقیقت میں جہاں پر پہنچ کر گاڑی رکی ہوئی ہے اور جہاں پہ پہنچ کے سوئی اٹک گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کیا تہذیب، تمدن، ثقافت، اس کے اوپر اللہ کا حکم کوئی مذہب ہونا چاہیے،
یا یہ کہ ایک بے خدا کی تہذیب، عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ ہو، سب کو یہ مل کر سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنا وزن، اپنی ووٹ، اپنی رائے اس باکس میں ڈالیں گے، اس طرف ڈالیں گے جو ضرورت محسوس کرتے ہیں مذہب کی، یا اس طرف ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی مذہب کی ضرورت نہیں اور بغیر اللہ کے یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر آپ یہ مانیں کہ دنیا میں کسی مذہب کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور ہی نہیں اور خدا کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسی دنیا بنتی ہے جس دنیا میں آپ جرائم کو نہیں روک سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جرائم کو سخت نگرانی اور سزاؤں کے ذریعے روک لیں، لیکن لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے انہیں روکا جا سکے کہ یہ جرم نہ کرو۔ ایک دفتر ہے اور دفتر میں لوگ کام کریں گے جب تک کہ ان پر انسپیکٹر رہے گا، اور انسپیکٹر نکلا اور دفتر کا کام چوپٹ ہو گیا۔ ہزاروں لوگ ہیں جو بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ہیں جو ہنگاموں میں ملک اور قوم کی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ سب وہ تہذیب ہے جس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو تم چاہو تو کرو۔ آپ کے اس گاؤں میں، اس جگہ میں بارہا ایسے ہوا ہوگا کہ بجلی نہیں ہوگی، بجلی چل گئی ہوگی، 6 گھنٹے 8 گھنٹے۔ کوئی صورت نہیں ہے، وہاں ہر جگہ لکھتے ہیں، لگاتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے ریلوے کا سفر قانونی جرم ہے، قومی تنصیبات کو نقصان نہ پہنچائیں، گورنمنٹ کے لیے پرابلمز کریٹ نہ کریں، لیکن قومیں اس طرح سے قابو میں نہیں آتی، وہی کرپشن جاری ہے، وہی بغیر ٹکٹ کے سفر بھی ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک تہذیب تو پوری وہ ہے، اور دوسری طرف وہ تہذیب ہے جو مذہب کے ماننے والے، جس تہذیب کے داعی ہیں، جس تہذیب کے پرچارک ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا معاشرہ وجود پذیر ہو جس میں اللہ کا ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کو ماننے والے ہوں، اور جب کوئی معاشرہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اللہ سے جو متعلقہ چیزیں ہیں اس کو بھی مانتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات عالیہ کو، اسی طرح قیامت کے دن کو، اور اس بات کو کہ اگر میں اللہ کے قانون کو، فیصلوں کو توڑوں گا تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ آج ظلم کروں گا تو کل کو اس ظلم کے نتیجے میں میری قبر تاریک ہو جائے گی، اللہ کے ہاں پہنچ کے مجھے اس ظلم پر سزا ملے گی۔ یہ پوری ایک تہذیب ہے جو کہتی ہے کہ اللہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا تصور ہو، تو یہاں پر آخرت کا تصور باندھ دیتا ہے آدمی کو، اور آدمی جرم اور آدمی برائی نہیں کرتا۔ آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلطی کی اور جرم کیا تو اللہ کے ہاں تو میں ضرور پکڑا جاؤں گا، اس لیے ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور ضمیر کی زندگی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اللہ قسم کھاتا ہے انسان کے جی کی، انسان کے اندر کی، انسان کے ضمیر کی، جو انسان کو ملامت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، ندامت دلاتا ہے، اور ندامت دلانے کے ساتھ ساتھ انسان شرم سے گڑ جاتا ہے،
اللہ نے فرمایا ہے وہ اس کا نفس ہے اور اس کا ضمیر ہے. تو یہ ضمیر کی زندگی خدا کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ضمیر کی زندگی انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو لوگ مذہب کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مذہب ہونا چاہیے. اس لیے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جدید تہذیب نے ہمیں دیا کیا، اور انسان کہاں کھڑا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچا. جدید تہذیب سے ہمیں جسم کی سہولتیں ملی، ٹیلی فون مل گیا، اور پہلے زمانے میں خط کا انتظار ہوتا تھا، اب کوئی انتظار باقی نہیں رہا. جدید تہذیب میں سڑکیں پکی ہو گئیں، جدید تہذیب میں بجلی دے دی، کمپیوٹر دے دیے، بینک دے دیے، لیکن یہ سب کچھ اس جدید تہذیب نے جسم کی راحت کے لیے دیا ہے. روح ابھی تک زخمی ہے، اور روح کے لیے اس جدید تہذیب نے کچھ نہیں دیا. روح کے احساسات ہیں، محبتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دشمنی ہے، دوستی ہے، سخاوت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کسی کا مشکل موقع پہ کام آنا ہے. انسانوں کی زندگی تو اس طرح بنتی ہے، انسانوں کی زندگی تو اس طرح چلتی ہے. دشمنی ہوتی ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، اپنے دشمن کے خلاف بولتا ہے، محبت ہے، اپنے دوستوں کے کام آتا ہے. یہ انسانی زندگیاں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد میں تھیں، اور ان کے پاس سڑکیں نہیں تھیں، اور ان کے پاس ٹیلی فون نہیں تھے، ان کے پاس بجلی نہیں تھی، ان کے پاس یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں، مگر وہ انسان تھے. وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے تھے. وہ چاند پہ نہیں پہنچے تھے، لیکن زمین پہ ان کے وجود خود چاند تھے. وہ ایک سے ایک بڑا ماہتاب اور آفتاب تھا، اس لیے کہ ان لوگوں میں انسانیت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا. اور یہاں پر پہنچ کر اب اس جدید تہذیب نے ہمیں یہ دیا کہ ہم جسم کی راحت کے لیے کوشش کریں، اور ایک دوسرے کی جسمانی سکون کے لیے مراکز، اور ایک دوسرے کو جسمانی طور پر اطمینان دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسباب اور وسائل مہیا کر دیں. مگر ان اسباب اور وسائل کے ساتھ روح کی تسکین کیا ہو، اس کا کوئی سامان نہیں. اور روح کی تسکین وہ اللہ کی یاد میں ہے، روح کا سکون اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، روح کا سکون اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس میں جانا ہے. روح کو اطمینان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے سے، وہ کام کرنے سے جن کو خدا نے ضروری قرار دیا. تو اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس تہذیب کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اور کس تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں اللہ کے ہاں سے بھی انعامات کا مستحق اور اللہ کے انعامات کو لینے والا انسان بنے، تو پھر اسے چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کے مجموعے دنیا کے لیے چھوڑ کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا، اور اس طرح چیزیں سکھائیں کہ جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے. ایک ایک چیز کا بتایا، حتیٰ کہ یہاں تک بتایا کہ تم کھاؤ گے کیسے، پیو گے کیسے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تک سکھایا. حدیث میں آیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں، وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ ایک مرتبہ جہاد سے آ رہے تھے، اور مغرب کی نماز کا جب وقت ہوا تو سب لوگوں نے سامان رکھ دیا، اور جو پیدل چلنے والے تھے ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی. تو میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں نے سامان رکھا ہے، اور لوگ اس سامان کو ترتیب کے بغیر رکھ گئے، اور ان لوگوں کو
چلنے میں دقت ہو رہی ہے، جو وضو کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر میری طرف سے اعلان کرو اور لوگوں کو کہو کہ جس نے راستہ تنگ کیا فلا جہاد لہو، اس کو آج جہاد کا ثواب نہیں ملا، جہاد کا ثواب اکارت ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ راستے مت بند کرو لوگوں کے، چلنے پھرنے کے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، اگر تم رکاوٹیں کھڑی کر دو گے تو اس سے لوگوں کو، انسانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھائی، صرف اس امت کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ نے ایسے ہماگیر پیغام دیے کہ تمام انسانوں کو فلاح کی راہ دکھائی اور یہ بتایا کہ حقیقت میں کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 1000 کافروں کے قتل کرنے کی اطلاع مجھے دو کہ تم نے 1000 کافر مار دیے، تو مجھے اتنی خوشی سکون نہیں ہوگا جتنا اس خبر سے ہوگا کہ تم کو ایک آدمی مسلمان کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ آج اگر یہ پتہ چلے کہ 1000 ہندو بمبئی میں، دلی میں مارے گئے، 1000 فلاں کو انہوں نے افغانستان میں مار دیا، 1000 عیسائی مارے گئے، تو ہر خبر میں سرخی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر اخبار میں سرخی لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور یورپ میں، ہندوستان میں روزانہ کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اس پہ ہم خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی، آپ نے فرمایا ایک کافر مسلمان ہو جائے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 1000 کافروں کے مرنے کی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو وہ ایک خاندان ہے جو قیامت تک مسلمان اب چلتا رہے گا، الا یہ کہ کوئی اور چیز سے پیش آ جائے۔ تو یہ وہ حقیقی تعلیمات ہیں اس تہذیب اور تمدن کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا لوگوں کو کہ کس طرح انسانیت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا ہے، کس طرح انسانوں کی دنیا اور آخرت وہ بچائی جا سکتی ہے، کس طرح انسانوں کو حقیقی مقاصد سے آشنا کیا جا سکتا ہے، اور وہ واحد طریقہ ہے اور وہ مذہب کا طریقہ ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ اس تہذیب کی نسبت سے اچھا ہے جو تہذیب بتاتی ہے کہ دنیا میں تمہارا کوئی خدا ہے ہی نہیں، جو مرضی کرتے تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور مر کے مٹی میں مل جاؤ گے اور تمہیں آخرت میں جواب دینا ہے۔ عیسائی بھی کہتا ہے کہ مر کے ملو گے نہیں مٹی میں، اللہ کے یہاں پہنچ کے جواب دینا ہوگا، اگرچہ اس کا تصور مختلف ہے۔ ہندو بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جنم میں آ جاؤ گے دوسرے میں، لیکن مسلمان، اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، اور جس طرح تم آج زندہ ہو ویسے ہی زندہ کیے جاؤ گے، اور تم سے ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ تو جس آدمی کو بھی دوسرے جنم کا اندازہ ہے یا اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے مر کے جواب خدا کو دینا ہے، وہ آدمی اس کی نسبت نیک ہے، اس کی نسبت کم ظلم کرنے والا ہے، اس کی نسبت کہ پہنچنا ہے جواب دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبر کے عذاب کا بتایا، اللہ کے یہاں پہنچنے کا بتایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کے معاملے میں فیصلہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت پر تہمت لگی تھی، تو آپ نے فیصلہ یہ جو کیا ہے اس فیصلے میں کرنے میں جلدی کیا تھی، یعنی مطلب کچھ دیر ٹھہر جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ رہتا دنیا میں پھر کیا ہوتا، میری سلطنت، میری حکومت میں یہ کام ہوا نا۔ اور پھر انہوں نے عجیب حکمت کی بات کہی، انہوں نے کہا لوگوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں
اگر کسی آدمی نے کسی عورت پر تہمت لگائی تھی تو قیامت میں اس کا بھی حساب و کتاب اللہ کو دینا پڑے گا۔ تو زمانے کا آگے بڑھ جانا، وقت کا گزر جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جس صورت میں بھی کوئی جائے گا اللہ کے ہاں پہنچے گا۔ تو اس لیے آپ خود سوچ لیجئے، ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دنیا میں کس تہذیب کو رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں کس ثقافت کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پہنچیں اور ہمارا نامہ اعمال برائیوں اس کی صورت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو نیکی قرار دیا ہم اسے نیکی سمجھیں اور کریں، اور جن چیزوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی قرار دیا ہم انہیں برائی جانیں، برائی کہیں، اور اس برائی سے ہٹنے اور اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور ان کو جنہوں نے مجھے دعوت دی اور آپ حضرات نے مہربانی کر کے اس بات چیت کو سنا۔ تھوڑی دعا کرا دیں جب تک اذان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی